बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में सबक नंबर 5 चुगलखोर के सवालों के जवाब दिए थे। आज हम इसका चुगलखोर का ख़ुलासा, इसके इक़्तिबास की तशरीह, मुहावरात का इस्तेमाल और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अच्छा, जो बच्चों सवाल 8 क्लास से जो हमारे मश्की सवालात में से सवाल रह गए थे, इसमें पहला है कि ज़बान शनासी। ज़बान शनासी में सवाल नंबर 4 है कि दर्ज झैल मुहावरात को दुरुस्त करके तहरीर करें। अब उन्होंने ये मुहावरात दिए हैं: गिरेबान चढ़ाना, हरे बाग दिखाना, तारों से बातें करना, गधे बेचकर सोना और हथेली पर तेल जमाना। इसमें हम करेंगे दर्ज झैल मुहावरात दुरुस्त करके तहरीर करने हैं। हमने लिखिए, तहरीर कीजिए। कैसे है? गलत मुहावरा क्या है? गिरेबान चढ़ाना। दुरुस्त मुहावरा क्या आएगा? आस्तीन चढ़ाना। फिर गलत मुहावरा हरे बाग दिखाना। दुरुस्त मुहावरा क्या है? सब्ज़ बाग दिखाना। और फिर गलत मुहावरा तारों से बातें करना। दुरुस्त मुहावरा आसमान से बातें करना। गलत मुहावरा गधे बेचकर सोना। दुरुस्त मुहावरा घोड़े बेचकर सोना। 5 है, गलत मुहावरा क्या है? थैली पर तेल जमाना, हथेली पर सरसों जमाना। सरसों आपने कैसे लिखना है? ये सरसों, सरसों। अब 8 क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबसरा निगारी। तबसरे के लुग़वी मायने हैं तनकीद करना या तौज़ीह करना वगैरह। किताबों और तहरीरों पर भी तबसरे किए जाते हैं। तबसरा निगारी के लिए ज़रूरी है कि तहरीर से मतल्लिक़ मुकम्मल वाक़फ़ियत हो कि ये किस सिन्फ़ से ली गई है, कि यानी ये किस सिन्फ़ से ली गई है, गज़ल से, नसर से या फिर नज़्म हिस्से से ली गई है। नीज़ मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है, लिखने वाले का नाम लिखना है। असलूब तहरीर मालूम करें। मालूम हो कि इसमें असलूब कौन सा बयान किया गया है, कौन सा तरीका। और तबसरा करने के लिए ज़रूरी है कि पूरी तहरीर को तवज्जो से पढ़ा जाए। पूरी तहरीर को यानी जिस पर भी हम किसी भी तहरीर या किसी भी लिखाई पर हम तबसरा कर रहे हैं, उसकी तनकीद कर रहे हैं, तो उसको पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। पूरी यकसोई के साथ या पूरी उसको तवज्जो देकर उसको पढ़ा जाए। और अहम बातों को ख़त कशीदा करते जाएं। ख़त कशीदा करते जाएं, अहम बातों को ख़त कशीदा करते जाएं, उनके नीचे जो लाइन लगाते जाएं और किसी सफ़े पर लिखते जाएं या उनको किसी भी सफ़े पर लिखते जाएं। तहरीर की खूबियों और ख़ामियों का तज्ज़िया करें और इसमें जो भी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं उन पर भी तबसरा करें। और मज़ीद ये कि फ़नी और तकनीकी बुनियादों पर इसके मेयार की जांच पड़ताल भी करें। और फ़नी यानी फ़न के लिहाज से ये कैसी है और इसमें और तकनीकी लिहाज से और इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल हुई है, क्या कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल हुए हैं, उसको भी जांचा जाए, उसको पर भी रोशनी डाली जाए। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है कि इन अल्फाज़ व तरकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बादशाह अपनी रियाया का ख़्याल रखता है, यानी अपनी आवाम का ख़्याल रखता है। ताज्जुब की बात है कि आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। फ़कीर बेरोज़गारी की वजह से दिन ब दिन फ़कीर बढ़ते जा रहे हैं। खुशामदी करने वाला हमेशा नाकाम होता है। फिर आगे तख्लीकी लिखाई है। सवाल नंबर 6 है कि अखलाकी सबक पर असबाक यानी असबाक सबक की जमा है। कहानियों की कोई किताब इंटरनेट या लाइब्रेरी से तलाश करके पढ़िए और बयान की
گئی حقیقت اور مصنف کے خیال پر تبصرہ کیجیے۔ اور اس میں جو آپ کی جو پیچھے آپ نے کہانی پڑھی ہے، اس میں دی گئی جو کہانی ہے اس پر آپ نے اس کی حقیقت بیان کرتی ہیں اور مصنف کے خیال پر بھی تبصرہ کرنا ہے کہ مصنف نے اس میں کیا خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی کلاس میں کوئی بھی انٹرنیٹ سے کوئی بھی ایسی اچھی بک جو اخلاقی اسباق پر مبنی ہو، جس میں اخلاقی سبق موجود ہو، وہ تلاش کر کے آپ نے اپنے استاد محترم کو سنانی ہے۔ اچھا، پھر آگے سوال نمبر 7 ہے کہ سبق چغل خور کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ 8 کلاس سبق خلاصہ ہم جہاں سے لکھیں گے، سبق نمبر 5 چغل خور۔ سوال ہے کہ سبق چغل خور کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور اس کی عادت تھی، اور اس عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، یعنی اپنی ملازمت سے بھی اس کو نکالا گیا، کیونکہ اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب نوبت واقعی فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا اور روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا جہاں اسے کوئی شخص نہیں جانتا تھا، اس امید سے یہاں سے نوکری مل جائے گی کہ اسے یہاں سے نوکری مل جائے۔ چغل خور ایک کسان کے پاس گیا اور کہا، مجھے اپنے پاس ملازمت پر رکھ لو۔ کسان نے کہا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، کھیتی باڑی کا سارا کام جانتا ہوں۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے چغل خور سے پوچھا کہ تم کیا تنخواہ لوگے؟ چغل خور نے کہا، میری کوئی تنخواہ نہیں، مجھے روٹی کپڑا اور رہنے کے لیے جگہ دے دیں، یہی میری تنخواہ ہے۔ بس میری ایک شرط ہے کہ مجھے یہ اجازت دیں کہ میں ہر 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان نے سوچا، مفت کا نوکر ہے، اگر 6 ماہ بعد میری ایک چغلی کھائے گا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ میرے کون سے کوئی راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ اور کسان نے یہ شرط منظور کر لی۔ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ صبح سویرے اٹھتا، کسان کے ساتھ کھیتوں میں چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا یعنی گوڈی کرتا، اور کسان کے ساتھ باہر کام کرتا۔ چغل خور کو کسان کے پاس ملازم ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑے رازدانہ انداز سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کسان کے ہاتھ پر کاٹ کر دیکھ لینا، اگر نمکین محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ کسان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جب میں کسان کو کل کھیتوں میں کھانا دینے جاؤں گی تو ضرور اس کے ہاتھ پر کاٹ کر دیکھ لوں گی۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا، 2 دن سے اپنے گھر میں نہیں گیا تھا کیونکہ فصل پک چکی تھی۔ چغل خور کھیتوں میں گیا اور کسان سے کہا، تم یہاں کام کر رہے ہو اور تمہاری بیوی پاگل ہو گئی اور پاگل پن میں سب لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ چغل خور نے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھیتوں میں کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور کہا، تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تم لوگوں سے کچھ نہیں کہتی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا میری باتوں پر تو کل جب وہ کھیتوں میں کھانا لے کر جائے گی تو خود دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کھیتوں میں چھپ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
چغلخور یہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو، پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ چغلخور نے کہا تمہارے بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور اپنی شرافت کی وجہ سے خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کرتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو اپنی آنکھوں سے کل کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ چغلخور سب سے چغلی کر کے اپنے کام کاج میں آ کر مصروف ہو گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اگلے روز کسان کی بیوی کھیتوں میں کھانا لے کر گئی تو کسان چور نظروں سے اسے دیکھتا رہا کہ پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ دے۔ دوسری طرف اس کی بیوی کی کوشش تھی کہ کسان اس کے قریب ہو اور وہ اسے کاٹ کر دیکھ لے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جیسے ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، کسان کی بیوی اس کے ہاتھ پر کاٹنے لگی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ کسان کے سالوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کسان کو مارنے لگے۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ کھیت میں چھپے کسان کے بھائی بھی ان کو مارنے کے لیے آ گئے اور وہاں خوب لڑائی ہوئی۔ ارد گرد کے کھیت والوں نے ان کے درمیان لڑائی ختم کروائی اور انہیں الگ الگ کیا۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو پتہ چلا کہ یہ سب چغلخور کا کیا دھرا ہے۔ سب چغلخور کو ڈھونڈنے گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو کسان کے سالے اور بھائی اسے ماریں گے، اس لیے ہر چغلخور اپنے آپ کو چغلخور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سبق نمبر 5 چغلخور۔ دیے ہوئے اقتباس کی تشریح کریں، نیز حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 30 ہے اور پیراگراف نمبر 2 اقتباس: ادھر چغلخور کو ڈیش 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 حق بھی بنتا ہے۔ اور حوالہ متن پھر بیٹا ہے کہ سبق کا عنوان چغلخور، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، الفاظ اور معنی، ماہ، مہینے اور کیا ہے، بیت چکے تھے، گزر چکے تھے، معاہدہ، طے بندی اور مدت، عرصہ، وقت نہیں ہے، عرصہ۔ اب وہ پیراگراف کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ تشریح یہ ہے کہ یہ پیراگراف اردو کی 8ویں جماعت کے پیراگراف کی کتاب کے سبق چغلخور سے لیا گیا ہے، جس میں چغلی کے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک چغلخور 2 خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ درج بالا پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ادھر چغلخور کو کسان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے بھی کسان کی چغلی کرے، کیونکہ اسے 6 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور وہ 6 مہینے سے اپنی اس عادت پر ضبط کیے ہوئے تھا، مگر اب طے بندی کے مطابق یہ وقت پورا ہو چکا تھا اور اب چغلخور کے لیے اپنے آپ کو اس عادت سے پیچھے رکھنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی اس عادت سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں کسان کی چغلی ضرور کروں گا، کیونکہ ہمارے درمیان جو طے بندی ہوئی تھی اس کے مطابق یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں کسان کی چغلی کھاؤں۔ نیکسٹ بیٹا سرگرمیاں ہیں۔ جماعت میں ساتھی طلبہ کو اپنی کسی پسندیدہ کہانی میں سے کسی پسندیدہ کردار کی نقالی کر کے دکھائیں۔ یہ کلاس روم میں کرنے والا آپ کا کام ہے۔ چغلخوری کے نقصانات سے متعلق ساتھی طلبہ سے گفتگو کیجیے، یہ بھی کلاس میں کرنے والا کام ہے۔ اور بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ یہاں پر ہی ہمارے چغلخور کی آپ کی جو بک کی جو سبق ہے، سبق نمبر 4 چغلخور کی مشقی سوالات اور اس کی ریڈنگ وغیرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہ میں نے ڈسکرپشنز میں دے دوں گی، وہاں سے آپ اس کا لنک لے لیجئے گا
اور آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کریں، پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں اور میرا پورا لیسن دیکھیں۔ اللہ حافظ۔